अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए। इस 3 साल में आज हम स्पॉटलाइट में रखेंगे जरा हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज को, इस वक्त मुल्क की जो इक्तिसादी हालात हैं, जो विजन है, और जाहिर है कि इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल है। हुकूमत जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट देती है और हकीकत जो है इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। ग्राउंड रियलिटी पे अगर जाके देखें तो सूरत हाल इंतहाई मुश्किल और तकलीफ दे नजर आती है। बहरहाल पूरी मईशत का अहाता करेंगे और आज का बड़ा स्पेशल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर हमारे साबिक वजीर खजाना जनाब डॉक्टर हफीज पाशा साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम अगर एक तायराना जायजा लें, एरियल व्यू लें, तो इसमें कोई शक नहीं कि 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने का मौका मिला था, उस वक्त विरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक बहुत मुश्किल, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा और खराब मईशत मिली थी। $20 अरब का आपका ट्रेड डेफिसिट, उसको फाइनेंस करना एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत मुश्किल टास्क था। पहला साल ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल था और पहले साल में जो हुकूमत थी उसके पास एक तजुर्बेकार टीम मौजूद नहीं थी। कुछ बहुत ही कंफ्यूजन थी पॉलिसीज के हवाले से, IMF के पास जाएं या ना जाएं। एक साल इसमें हमारा बर्बाद हुआ। देन सेकेंड ईयर जो है जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कोविड-19 भी आ गया, पेंडेमिक भी आ गया, और अब ये कहा जा रहा है कि ये रिकवरी का साल है, स्टेबिलिटी का साल जो है वो हो चुका, अब हम टुवर्ड्स ग्रोथ है। तो एक एरियल व्यू सबसे पहले सर मैं चाहूंगा कि वाकई क्राइसिस ओवर हो चुका है और अब हम ग्रोथ की तरफ हैं या अभी भी मसाइल हैं और बड़े पेचीदा किस्म के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से आपने एक मुनासिब समरी पेश की है और यकीनन हमें इस बात को अपने सामने रखना चाहिए कि दो चीजें ऐसी थी जिसने हमारी हुकूमत को आगे बढ़ने में दिक्कत पेश आई। सबसे पहले तो तिजारत का खसारा इतना ज्यादा था। जब ये हुकूमत आई है $20 अरब के करीब, तो उन्हें फौरन कोशिश ये करना था कि ये खसारा कम हो और दूसरी तरह से किसी तरह से बाहर से पैसा आए कि हम पर जो लायबिलिटीज हैं वो कम हो। और उसके बाद आप देखेंगे कि पिछले साल मार्च के बाद से कोविड का बड़ा असर रहा और कुछ महीनों में आपने देखा कि बेतहाशा इसका नतीजा ऐसा निकला कि बेरोजगारी फैल गई और गुर्बत में भी इजाफा हुआ है। लिहाजा हुकूमत को एक लिहाज से मौका नहीं मिला अपने असल पॉलिसीज को और अपने रिफॉर्म्स को आगे ले जाएं। अब कुछ हवा बनी थी मगर फिर से करंट अकाउंट जो है वो खसारे में जाने का खतरा पैदा हो चुका है और आपने पिछले 2 महीने में देखा कि तकरीबन $2 से $2.5 अरब का 2 महीने में खसारा हो चुका है। और दूसरी तरफ मसला ये पैदा हो गया है कि अफगानिस्तान का सिचुएशन बड़ा अनसर्टन सा है। हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं अफगानिस्तान, उनका क्या होगा, डॉलर की अर्निंग होगी या नहीं होगी, और तीसरी तरफ ऑफ कोर्स IMF का बहुत बड़ा सवाल है कि प्रोग्राम आगे बढ़ेगा या नहीं। लिहाजा जब तक ये अनसर्टनिटीज हटती नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि हम ये कहें कि बड़ी तेजी से हम रिकवरी की तरफ चले जाएं। 2 पॉइंट आपकी बात से, 2 पॉइंट। सबसे पहले तो ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए सरप्लस होना क्या मायने रखता है, क्योंकि जब भी हमेशा बात की जाती है इकोनॉमी आपकी खुलती है तो आप करंट अकाउंट के ऊपर प्रेशर आता है, नंबर 1। नंबर 2, IMF प्रोग्राम हमारा सस्पेंडेड रहा इस बीच में और स्पेस मिली, फिस्कल स्पेस मिली। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब जब आए, उनके आने से पहले 1 महीने पहले जब मतलब वो हुकूमत में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल में हुकूमत ये जो मईशत है इसका कबाड़ा हो गया, बेकार हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, और IMF के ऊपर सबसे ज्यादा उनका वो था। देन उन्होंने जो बजट पेश किया, एक डायरेक्शन उसमें नजर आई और हर तरफ से उसको अप्रिशिएट भी किया गया कि वो IMF का वो प्रेशर नहीं था। तो दोनों चीजों के ऊपर मैं जानना चाहूंगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी में करंट अकाउंट और दूसरा, क्या IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड होने से हमें स्पेस मिली? देखिए, हमारा जो स्टेट बैंक है वो भी ये कहता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट
اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے. آپ کو مشینری کی امپورٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو را مٹیریلز کی امپورٹ کرنا پڑتا ہے, کھانے پینے کی چیزوں بھی کچھ ہم امپورٹ کرتے ہیں. مگر ایک سسٹینیبل جیسے کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ ہے جو 2 یا 3% ہو ہماری اکانومی کا, جس طرح اسٹیٹ بینک نے کہا ہے. یعنی کہ تقریباً 9 ارب ڈالر ہم ایبزارب کر سکتے ہیں. اس میں اتنی گنجائش بھی ہوتی ہے کہ امپورٹس میں اضافہ ہو اور آگے ہم بڑھ سکیں گروتھ کے لحاظ سے. دوسری طرف جو آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو اگریمنٹ ہوا ہے 2nd to 5th ریویو کے دوران فیبروری مارچ میں, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حکومت نے اتنے زیادہ اور سخت شرائط کیوں مان لی, جبکہ اس وقت بھی کووڈ چل رہا تھا اور پروگرام سسپینڈ رہا. اب البتہ آئی ایم ایف نے آپ کا بڑا ساتھ دیا, پہلے $500 ملین ریلیز کیے اور پھر ایک اسپیشل فیسلٹی میں آپ کو ایس ڈی آرز ملے $2.8 بلین کے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ریزروز میں اضافے کی. مگر حکومت نے ایک وقت پہ بہت سے چیزوں کرنے کا آپ نے ایک اگریمنٹ کر لیا. اب دیکھیے انٹرنیشنل ایجنسیز کا جو اگریمنٹ ہوتا ہے وہ حکومتوں سے ہوتا ہے, کنٹریز سے ہوتا ہے, انڈیویجول سے نہیں ہوتا, شخصیت سے نہیں ہوتا. تو فائنانس منسٹر صاحب کو اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ یہ اگریمنٹ ایک پاکستان نے کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اب اگر وہ ری نیگوسیشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو واضح طور پر انہیں یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیوں پچھلی حکومت یعنی کہ جو ٹیم تھی اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بھی یقیناً اپروول ہوگا, تو کیسے آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ نیگوسیشنز پہ ضرور ڈیپینڈ کرے گا. مگر اس وقت جو ماحول ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے اور اس کی کچھ وجوہات کا اندازہ آپ کو خود ہوگا. آگے بڑھتے ہیں سر. پالیسیز کی کنٹینیوشن کسی بھی حکومت میں ظاہر ہے کہ اس کی کوئی بھی ٹیم ہو, چاہے اس کی لا ٹیم ہو, اس کی جو ہے وہ فائننس کے حوالے سے ٹیم ہو, یا اس کی اور جو ہے کارکردگی کے حوالے سے, پاکستان میں پچھلے 3 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4تھا وزیر خزانہ, 6ٹھا جو ہے وہ چیئرمین ایف پی آر, 5واں چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. یہ میسج کیا جا رہا ہے؟ یہ کنٹینیوشن آف پالیسیز رہتی ہے یا نہیں رہتی ہیں؟ اور پھر دوسرا یہ کہ ہم جو بھی ہر نئے آنے والے شخص کی تعریف و توصیف میں حکومت جو ہے وہ زمین آسمان ایک کر دیتی ہے اور بڑے اس کے قلابے ملائے جاتے ہیں, اور پھر ایگزٹ اس کا ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ نامناسب ہے. دیکھیے انسرٹنٹی کا میں نے ذکر کیا ہے آپ سے آلریڈی, جس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ متاثر ہوتا ہے, آپ کا اسٹاک مارکیٹ بالکل ایک لیول پہ آ کے پھنس پڑا ہوا ہے. اس طرح کی انسرٹنٹی کی بہت سی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یا ہمارے سینئر سول سرونٹس ہیں وغیرہ, وہ انسرٹنٹی کی وجہ سے پالیسیز چلیں کچھ بنا بھی لیتے ہوں گے مگر امپلیمنٹیشن میں بڑی دقت آ رہی, اور اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمیں ریفارمز کرنے ہیں وہ سٹال ہو جاتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. اور اس بات کا مجھے افسوس ہے, اس تیز رفتاری سے آپ کو کی پرسنالٹیز جو ہیں ان کو نہیں بدلنا چاہیے. آپ کو کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے اور ریفارمز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں. یہ بہت ہی زیادہ with all due respects نامناسب پالیسیز اختیار کیا ہے گورنمنٹ نے. ٹھیک, یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ملکی معیشت پچھلے 3 سال کیسے گزرے, آگے 2 سال کیا ممکنہ خدشات ہو سکتے ہیں, حکومت کا اس وقت ویژن ایک صحیح ٹریک پہ ہے یا نہیں, اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, پچھلی حکومتوں میں
بڑے تواتر کے ساتھ یہ نوٹ کیا جاتا تھا کہ جو اعداد و شمار ہم تک آتے ہیں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے، وفاقی ادارہ شماریات کی طرف سے، وہ نمبرز فجنگ ہوتی ہے. اس میں وزارت خزانہ جو ہے اپنا بڑا پریشر اس کے اوپر ڈالا ہوتا ہے. اسحاق ڈار کے حوالے سے ان کے ایڈمنسٹریشن میں بڑا اس کے اوپر بات ہوئی. دین اس گورنمنٹ میں سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ اس کو وزارت خزانہ کے پریشر سے نکال کے، ان کے اندر سے نکال کے اس کو پلاننگ منسٹری میں دیا گیا. وزارت منصوبہ بندی، لیکن آپ کی کچھ پبلیکیشنز ایسی آئی ہیں، کچھ آرٹیکلز ایسے آئے ہیں جس میں آپ نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نمبرز کو دوبارہ فج کیا جا رہا ہے، اور یہ فجنگ جو ہے اس حکومت میں بھی کی جا رہی ہے اعداد و شمار کو. پہلے تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا کامنٹ کر دیجیے گا سر، کہاں آپ نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں؟ ہوا یہ ہے کہ دو اعداد شمار بہت ہی سینسیٹیو اور اہم ہوتے ہیں، اور کسی حکومت کا پرفارمنس ان دو اعداد شمار سے دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے اس وقت جو سب سے اہم اعداد شمار ہے وہ افراط زر، اور اس لیے کہ سب کہہ رہے ہیں، عوام کہہ رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ افراط زر سے بہت لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی ہے، قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جولائی کے مہینے میں کافی کمی بتائی گئی کہ اس کو 3-4 مہینے پہلے 11% تک تھا، اسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 8.4% ہے. اچھا، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ انڈر سٹیٹڈ ہے، اور اس کی وجوہات میں نے ہمارے بزنس ریکارڈر کے آرٹیکل میں بڑے واضح طور پر بتایا ہے. دوسری طرف جو شرح نمو کا مسئلہ ہے، اس میں ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ پچھلے سال کووڈ کا جو منفی اثر تھا وہ بہت تھا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ایکسپورٹس 25% کم ہو گئے، آپ کے انڈسٹریل پروڈکشن کچھ عرصے کے لیے 30% کم ہو گئی. اس کے باوجود جو پی بی ایس نے پچھلے سال کا شرح نمو کہا ہے کہ صرف منفی 0.5%. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ 2 سے 2.5% کم از کم گراوٹ آئی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا تو 6-7% کمی آئی. بالکل بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو. ہمارے لاز کے تحت ایک پاکستان اسٹیٹسٹیکل کاؤنسل موجود ہے، تو ان کو کسی بھی منسٹری سے لگانے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. پاکستان اسٹیٹسٹیکل کاؤنسل کو آپ اسٹرینتھن کریں اور اس کو یہ فنکشن ادا کرنے دیں کہ وہ کوآرڈینیٹ کرے اور انشور کرے کہ پی بی ایس ڈز اے گڈ جاب. خطرہ آلویز رہتا ہے کہ تھوڑی بہت دھاندلی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں سر. 2 چیزیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ مانیٹری سائڈ کو بھی ہم دیکھیں اور فسکل سائڈ کو بھی دیکھیں. ذرا اس وقت جو 3 سال کی کارکردگی میں جو بہت زیادہ ایک اپریشیٹ کیا گیا اور کروایا گیا وہ آپ کے ایکسچینج ریزروز ہیں، آپ کے فورن ریزروز ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر تاریخی تقریباً $25 ارب کے قریب ہیں. اگر ریزروز ہمارے اتنے زبردست قسم کے بلڈ اپ ہو رہے ہیں تو پھر ڈالر جو ہے وہ آسمان پہ کیوں چھلانگے لگا رہا ہے؟ روپے ہمارا چاروں خانے چت کیوں پڑا ہوا ہے؟ ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کے اوپر اتنا پریشر کیوں ہے سر؟ یہ تو جو بنیادی اصول ہوتے ہیں اکانومی کے، اکنامکس کے، ڈیمانڈ سپلائی، ڈیمانڈ آپ کی اتنی ہے نہیں، سپلائی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، پھر بھی آپ کا روپے پریشر میں، ایسا کیوں سر؟ واقعی یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، اور میرے خیال سے ہر ایک شخص کے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ ریزروز ہیں اور دوسری طرف ہر روز تقریباً 50 پیسے سے 1 روپے کی گراوٹ آ رہی ہے روپے میں. اللہ کا شکر ہے کہ آج روپے تھوڑا سا اسٹرینتھن ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کم از کم مارچ کے بعد سے یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ قرضے لو اور ریزروز کو بڑھاؤ. یہ ریزروز کے بڑھنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے حالات بہت بہتر ہو گئے. یقیناً کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے بہت، مگر
اتنی ضرورت نہیں تھی بوروئنگ کی جتنی انہوں نے کی ہے، تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر زیادہ. یعنی جس پہ تنقید سر، جس پہ تنقید ڈار صاحب کے اوپر یہی ہوتی تھی کہ بوروڈ منی سے آپ کے ریزرو جو ہے وہ بلڈ اپ کیے جا رہے ہیں، تو اب موجودہ حکومت بھی یہی کر رہی ہے. یہ کافی حد تک ایسا ہوا ہے پہلی دفعہ، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کا بڑا ساتھ دیا ہے. جب اس وقت کووڈ کے فوراً بعد جون کے مہینے میں 1.4 ارب ڈالر آپ کو اسپیشلی دیا گیا انڈر دی ریپڈ فائنینسنگ فیسلٹی، پھر 5th ریویو کے کمپلیشن کے بعد $500 ملین، اور پھر اب جو فیسلٹی دی گئی ہے کووڈ کے وجہ سے 2.8 ارب ڈالر. تو یہ اضافہ جو ہوا ہے تقریباً 5 ارب ڈالر، اس کی آئی ایم ایف کی سپورٹ سے بھی ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ریکارڈ ریزروز کے پریزنس میں کیوں روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے؟ کافی کمی آئی ہے، تقریباً آپ دیکھیں 12 روپے تک کمی آئی ہے. اور اس 12 روپے کی کمی سے ہمارا جو ڈیٹ پروفائل ہے وہ کتنا بڑا، انٹرسٹ پیمنٹس جو ہے اس کے اوپر کتنا فرق پڑا. کہتے ہیں کہ 1265 ارب 65 ارب روپے ایڈیشنل بغیر ہم نے کوئی قرضہ لیا اور اتنا بڑھا دیا قرضہ اپنا. جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہے، جو آج کل فگرز آئی ہیں اسٹیٹ بینک سے، پاکستان کا ٹوٹل خرچہ جو ہے روپی اور ڈالرز میں، اس میں بہتر اس لیے پکچر نظر آ رہا تھا کہ جون کے مہینے میں روپے کی جو قدر تھی وہ 151-54 کے قریب تھی ٹو دا ڈالر. اب وہ 166 ہو گئی. تو 12 روپے جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کے فورن ڈیٹ میں تقریباً 800 ارب کا اضافہ اور ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 4000 ارب سے زیادہ آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا ہے. کافی اضافہ ہوا ہے اور یہ بھی کچھ حد تک پریشان کن ہے. میں صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ایکسچینج ریٹ کے بارے میں، کہ شاید یہ ریزروز استعمال اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کیسے چلتے ہیں. اچھا. اور وہ ایک کنٹینجنسی رکھنا چاہتے ہیں کہ ریزروز اب اپنے اونچے ہوں تو ایک تو ہم نیگوسیشن میں تھوڑی سی ہماری اسٹرینتھ ہوگی، اور دوسری طرف اگر خدا نخواستہ کوئی بریک ڈاؤن ہو جائے تو ہمارے پاس ریزروز ہوں کہ ہم آگے اپنا سلسلہ چلا سکیں. چلے، یہ ایک فارورڈ اسٹریٹجی کہی جا سکتی ہے کہ کشن جو ہے اس وقت ہو. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی معیشت کس جگر پہ ہے، کیا سمت ہے، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہسٹوریکلی کبھی ایسا ہوا کہ پاکستان میں ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے کرنسی کو ڈی ویلیو کر کے ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو سپورٹ کیا؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان کو کافی سپورٹ ملے گی. تو چاہے ڈالر 50 کا ہو، 100 کا ہو، یا ابھی 150 65 60 65 کا، کرنسی ڈی ویلیویشن سے ہماری ایکسپورٹ کو کبھی فائدہ ہوا ہے پاکستان میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور ہم نے جو دیکھا ہے کہ ہمارے جو درآمدات ہیں ان میں اضافہ کی وجوہات کچھ اور ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کرنسی کو جب ہم نے بڑھایا ہے، گرایا ہے، یعنی کہ روپے کے ڈالر کے لحاظ سے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ تقریباً پچھلے 3 سال میں آپ نے روپے کی قدر کو 123 یا 120 سے گرا کر 166 پہ لے آئے ہیں. مگر 3 سال میں 2017-18 سے کمپیئر کریں تو صرف 3% اضافہ ہے آپ کے ایکسپورٹس میں. دیکھیے، ہوتا یہ بھی ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ جو ہیں، درآمدات جو ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے آپ کو باہر سے بہت سی چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. را مٹیریل تو یہ حال ہو گیا ہے کہ آدھی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے کپاس کی وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سنتھیٹکس ہیں، پھر آپ کے ایگریکلچر کے سلسلے میں فرٹیلائزر امپورٹ کر رہے ہیں آپ. تو ہوتا یہ کہ جب روپے کی قدر گرتی ہے، امپورٹس میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے قیمتوں میں، تو اس کا اثر آپ کے کمپیٹیٹیونیس پہ پڑتا ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ ایک مناسب پالیسی کچھ حد تک آپ کو یہ جس طرح پچھلی حکومت نے بہت ہی زیادہ اوور ویلیو رکھا تھا روپے کو، وہ بھی ایک ادر ایکسٹریم ہے. آپ مناسب طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کیا کریں، اتنا زیادہ نہ ہو جو پچھلے دنوں ہوا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ایکسپورٹس کو سٹیمولیٹ کرنے کے دوسرے طریقے اختیار کریں. اور اس کے لیے اگر آپ صرف بنگلہ دیش یا ہندوستان کے جو مختلف انسینٹیوز دیے گئے ہیں جس کا ایکسچینج ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بارے میں سوچیں. مطلب ان پٹ کاسٹ وغیرہ کم کرنا، اس طرح کے انسینٹیوز. بالکل، آپ کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیے اللہ کا فضل ہے کہ کچھ حد تک ریفنڈز کا جو سلسلہ تھا وہ بہتر کیا، مگر آپ نے زیرو ریٹنگ جو ہے وہ ختم کر دی. آپ نے اب ساتھ ساتھ جو کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اب کوشش کریں گے کہ ایکسپورٹس کو ہم، مجھے تو اب اجازت دیں ایک اور بات جلد کہہ دوں ایکسپورٹس کے سلسلے میں. بالکل. کہ افغانستان کی سچویشن جو ہے اس سے کچھ تھوڑی سی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ افغانستان میں ہمارا جو درآمدات ہے وہ تقریباً $1.5 ارب ہیں، اور اس وقت جو ڈالرز جو ہیں افغانستان کے سارے تقریباً امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں ڈالرز میں متاثر ہو سکتے ہیں، اور وہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے. تو اس لیے اس وقت ہمیں سوچنا ہے کہ درآمدات کے بارے میں کس طرح کی پالیسیز اختیار کریں. صرف ایکسچینج ریٹ پہ ریلائی کرنا نامناسب ہے، اس لیے کہ ان پٹ کاسٹ آپ کے بہت بڑھ جاتے ہیں. اور سر دوسرا یہ کہ جو ہم اس وقت ویٹ وغیرہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امپورٹ کا ایک بہت بڑا کوانٹم ہوگا، تو اس کو کرب کرنے کے لیے اگین جو سینٹرل بینک ہے پھر وہی پالیسی ہوگی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل کرنے کے لیے پالیسی ریٹ کو بڑھایا جائے، تو یہ ایکویشن تو پوری امبیلنس ہو جائے گی، وہی میس کریٹ ہو جائے گا جو پیچھے ہم چھوڑ کے آئیں. اس بات کا ضرور خطرہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت گندم کی قیمت، چینی کی قیمت، پام آئل کی قیمت آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں. اور آپ کا امپورٹ بل جو ہے، اب حیرت انگیز بات یہ کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی گندم کی، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 ملین ٹن پھر سے امپورٹ کریں گے. تو یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے پریشانی یہ ہوتی کہ کیا اعداد شمار ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے بھی اب اگر آپ کو ایکسپورٹس تھوڑے سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کے امپورٹس میں قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے اضافہ بہت ہونے لگا ہے، پچھلے مہینے تو 40% کے قریب اضافہ ہوا امپورٹس میں. تو اس کے نتیجے میں ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ IMF کے پروگرام میں رہیں تو پھر آپ کو سود بڑھانا پڑے گا، آپ کو شاید کرنسی کو اور گرانا پڑے، خدا نخواستہ. نہیں تو پھر یہ جو ایکویشن ہوگی، اس وقت تو پوری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر کو تھامنے کا وقت ہے، ان کی سرپرستی کا وقت ہے، وہ تو نکل جائے گا، وہ پرابلم ہوگا. ابھی بھی 7% کے اوپر شرح سود، میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ نیچے کی گنجائش ہونی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. یقیناً دیکھیے انسینٹیو دینا بہت ضروری ہے. اس وقت آپ ہندوستان دیکھیے، وہاں 4% ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی ہمارے ریجن میں اتنا زیادہ 7% ہائیسٹ ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے تھی، اور اسٹیٹ بینک نے بڑے اچھے پیکیجز لائے تھے کووڈ کے فوراً بعد. انہوں نے کنسیشنل فائنینسنگ کی ہے 5% پر. ان کی اب جنرل پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ 5% پہ کریں. ٹھیک سر، ریونیو سائیڈ کے اوپر آ جائیں. ریونیو سائیڈ کے اوپر جو ہے چھٹا چیئرمین FBR جو ہے وہ چینج ہوا، اور اس دن پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ریونیوز جو ہیں وہ کافی اچھے بڑھ گئے، بہتر پرفارمنس شروع ہو گئی ہے، اور 4700 سم تھنگ بلین کے اوپر. لیکن آپ اگر تھورلی جا کے دیکھیں تو نہ آپ کا سیلز ٹیکس بڑھا، نہ آپ کا ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھا. وہ جو اماؤنٹ بڑھا ہے وہ آپ کے کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کے حوالے سے، سیلز ٹیکس کے حوالے سے، اور کسٹم ڈیوٹی کے جو ٹارگٹس ہیں وہ آپ نے پورے کیے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر نہیں ہوا. تو یہ تو کرنسی آپ نے ڈی ویلیو کی، اس کا بینیفٹ آپ نے اٹھایا ہے. اس میں کیا کون سی راکٹ سائنس ہو گئی کہ FBR نے بڑا اچھا کام کیا، حکومت نے بڑا اچھا کام کیا، ان کے پالیسیز کی وجہ سے آپ کے ریونیوز بڑھ رہے ہیں؟ یہ تو بہت سمپل سی بات ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے پچھلے مہینے
امپورٹس میں جس طرح میں نے ابھی کہا تقریباً 40 سے 45% اضافہ ہوا، اور آپ کے امپورٹ بیسڈ جو ریونیوز ہیں جس میں آپ کا امپورٹ ڈیوٹی ہے، آپ کا امپورٹ سیلز ٹیکس ہے، چھوٹے موٹے کچھ ایکسائز ڈیوٹیز بھی لگے ہوئے ہیں کچھ آئٹمز پر، اور آپ نے انکم ٹیکس کا ایک حصہ امپورٹ سے لنک کیا ہوا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ان 4-5 چیزوں کی وجہ سے ریونیوز میں اضافہ بہت ہوا ہے، مگر یہ سسٹینیبل اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو 45% اضافہ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا کہ پچھلے سال کا امپورٹ لیول بہت کم تھا۔ اب جب امپورٹ لیول پچھلے سال کا بڑھتا جائے گا، اب آپ دیکھیے کہ آپ کے آخری مہینے میں جون کے مہینے میں تقریباً امپورٹ 6 ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے، یہ اضافہ 40% کے لگ بھگ یہ سسٹین نہیں ہوگا، اور خطرہ یہ کہ جو 24% ٹارگیٹ ہے وہ میٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور آپ نے بالکل ایک بات مناسب کی ہے کہ اب انڈائریکٹ ٹیکسز کا شیئر تقریباً میرا اندازہ یہ ہے کہ 55 سے 60% تک پہنچ چکا ہے، اور آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ زیادہ عام لوگوں پر پڑنا شروع ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اگین مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ایک حکومت کا نیریٹو یہ بھی ہے کہ اگر فوڈ انفلیشن ہوا تو آپ کے کسانوں کو زیادہ پیسہ ملا، گنے کی اچھی ان کو پرائسز ملی، گندم کے اچھے ان کو پرائسز ملے، تو جو ہماری رورل اکانومی کے بجائے اربن اکانومی، اور یہ بڑی ڈسٹنگوش رہی کہ وہاں پر ہمارے رورل اکانومی کے اندر کافی پیسہ گیا۔ سر یہ کتنا جسٹیفائی کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اضافہ جو قیمتوں میں کیا، جو کہ مناسب پالیسی تھی، حکومت نے بہت اچھا اقدامات کیے کہ قیمتیں بڑھائیں، پروکیورمنٹ پرائس آپ نے گندم کی بہت بڑھائی، تقریباً 400 سے سندھ نے تو تقریباً 550 بڑھائی، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹا کسان ہے وہ گندم اگر اگاتا ہے تو وہ اپنی کنزمپشن کے لیے کرتا ہے، اور وہ اس کو سٹور کرتا ہے، تھوڑا جتنا اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں نہیں بیچتا ہے، تو جو سرپلس جنریٹ ہوتا ہے، جو ہم کچھ حصہ اس کا بہت بڑا حصہ پروکیور کرتے ہیں، وہ بڑے فارمر سے آتا ہے، تو جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ بڑے فارمرز کو اس کا یقیناً فائدہ ہوا ہے، چھوٹے کسانوں کو نہیں ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ فرٹیلائزر کی قیمت میں اضافہ چلتا رہا ہے اور ابھی بھی ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ دوسرے ان پٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے کاسٹ کا، تو ہمارا چھوٹا فارمر جو ہے وہ بیچارہ بہت پریشان ہے، اس لیے کہ اس کو قیمتوں سے اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مگر اس کی ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک سر، جاتے جاتے لاسٹ 2 منٹ سے میرے پاس، اگلے 2 سال کیا ایک پالیسی ہونی چاہیے؟ حکومت کس طریقے سے کم از کم اتنا جو بیک لاگ تھا ایشوز کا، پرابلم کا، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ جائیں گی، لیکن کم از کم ایک ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح مل جائے، اور پھر کیا 23واں IMF پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ان کی الگ کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں، وہ تو بڑے پرابلمٹک ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے کووڈ کے بعد جو بے شمار نقصانات ہوئے، لوگ بے روزگار ہوئے، تقریباً 50 لاکھ لوگ، 2 کروڑ کے قریب لوگ بیچارے پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اگلے سال 18 مہینے 2 سال کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اسے ہم ختم کریں، پالیسیز اس طرح بنائیں کہ یہ جو عام شخص لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے وہ ختم ہو۔ اور اس سلسلے میں بجٹ میں 2-3 مناسب چیزیں بھی ہیں۔ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے باٹم اپ اپروچ کی بات کی ہے کہ ڈائریکٹ ایکسس جو ہے کریڈٹ کو آپ SMEs وغیرہ کو دیں گے، یہ بہت مناسب سٹیپس ہیں، ان کو آگے لے جائیں۔ آپ کی پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو نقصان ہوا ہے وہ ختم ہو، اور انشاءاللہ اگلے سال 1.5 سال میں ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا نیا آغاز کریں، اور انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھنا بالکل تیزی سے شروع ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے
پالیسیز کا تسلسل، اداروں کا ایک تسلسل کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا انتہائی ضروری ہوگا. بالکل ہوگا. اور دیکھیے اس وقت میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ انسرٹنٹی اور غیر یقینی کا ماحول ہے. اس کے 3 بڑے وجوہات ہیں. ایک افغانستان کا جو مسئلہ ہے، دوسرا آپ کے کووڈ کا جو 4تھ اٹیک ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے، وہ کافی سخت ہے، اور تیسرا جو آپ کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ IMF کے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے. یہ سب انسرٹنٹیز اللہ چاہیں گے اور انشاءاللہ ہوگا کہ ہم ان سے نکلیں اور اپنے جو لوگ جن کی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ان کا خیال کریں. احساس پروگرام ایک بہترین پروگرام ہے، اسے اور بڑھائیں. کامیاب پروگرامز جو ہیں وہ بھی آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ ملک کو آگے لے کے بڑھیں، اور جو عوام جن کو نقصان ہوا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک غیر یقینی کی جو صورتحال ہے، یہ جو انسرٹنٹی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، پولیٹیکل ہو، اکنامی کے حوالے سے ہو، اس کا خاتمہ ضروری ہے. ایک صحیح ڈائریکشن، اور وہ صحیح ڈائریکشن ود دی کنٹینیوشن آف پالیسیز، حکومتی تمام اداروں کے درمیان ایک اچھا ربط، ایک اچھی ہم آہنگی، اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.